8:45 पे ठीक होगा. ठीक है सर. आज हो गई है की कहती खाने Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you people would be fine and you can hear me at the moment. If someone can write and confirm whether you can hear me or not. Okay, Jazakallah khair. Munibur Rahman. Jazakallah. Ji, I have shared screen with you and today we are going to start. Before we start our today's discussion, let me reconverge the point at which we have concluded in our last lecture. That was, we have started the second module, and in this regard, we discussed um, the functions of prophethood, and then we recalled various disciplines of Islam. And then we discussed the importance of our dealings, the way we can live in our society, and how to deal with one another, and the experts to which we are considered to contact if we should know about how to deal with others, how to uh, perform our rituals, and or how to be good with others, in short. So that discipline, that experts are called fuqaha, and the ilm is called ilmul fiqh. तो बेसिकली जो ये मॉड्यूल है ये इल्मुल फ़िक़्ह के बारे में है, और इल्मुल फ़िक़्ह जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो बहुत गहरी समझ बूझ है, सिर्फ सुपरफिशियल उसको देख लेना, सतही तौर पे देख लेना, ये इल्मुल फ़िक़्ह का मौजू नहीं होता. इसमें एक चीज़ को कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही डीपली और जितने भी उसके पॉसिबल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जा सकते हैं वो करके फिर आपको एक मसले का हल बताया जाता है. So today we will start from the sources of knowledge in Islam. कि अगर मुझे किसी भी मसले के बारे में पूछना है, जानना है, आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इस्लाम में वो कौन सी 4 विंडोज़ हैं जिसमें से मुझे मेरी बात का जवाब मिल सकता है. तो यहाँ आप देख रहे हो, the first source is, it is basically divided into 2 parts. The first one is the revealed sources, and it is subdivided into 2 parts. The first revealed source is Quran, and the second revealed source is Hadith or Sunnah. Now there is a difference between these two. I am saying that both of these 2 sources are the revealed sources. वही हैं दोनों. फ़र्क क्या है फिर कुरान में और सुन्नत में? ये फ़र्क तो मुझे पता है जी, ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये नबी का कलाम है. इसके अलावा कोई फ़र्क बताओ. You can write in your chat. क्या फ़र्क है कुरान में और सुन्नत? Hadith is practice of Islam, okay. And Quran is the theory of Islam. इल्मी लिहाज से फ़र्क है. क्या फ़र्क है मीसम अली? जी बेटा क्या फ़र्क है?
آئی ایم سیئنگ بوتھ آر دی ریویلیشنز, دونوں وہی ہیں. اگر دونوں وہی ہیں تو فرق کیا ہے؟ Anyone else? If you people are mentally and physically here, just not have sign in and just go away for your breakfast. چلے میں بتا دیتا ہوں, میرا خیال ہے صرف 2 لوگ اس وقت سن رہے ہیں, دونوں نے جواب دے دیا. پہلی بات یہ ہے کہ ان قرآن the words قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. نہیں, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی سمجھنے والا؟ بہت آسان ہے, کوشش کرنی چاہیے. In Quran, the both words and the meanings are from Almighty Allah. The words and the meanings. But in Hadith, the words are from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, while the meanings are from Allah subhanahu wa ta'ala. As اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't say anything from himself. In huwa illa wahyu yuha, he only says what has been revealed to him. So اگر کچھ الفاظ بھی وہ اپنے استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حکم اور مقصد اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو قرآن میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. سنت یا حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں, مطلب اور پیچھے حکم اور مقصد وہ اللہ نے بھیجا. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ دیکھو, تم یہاں لکھ بھی رہے ہو, پڑھ بھی رہے ہو, دیٹ از مطلوع اینڈ غیر مطلوع. دس ٹائپ آف وحی ہیز بین ریسائٹڈ, اس کو پڑھا گیا ہے. اٹ از یوزلی ریسائٹڈ, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو پڑھا جاتا رہے گا. بٹ یہ جو ٹائپ ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں حدیث کے تو ہم ان کو پڑھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں عبارت کو پڑھنا. لیکن جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں, یا اس کی تلاوت کو, اسی طرح حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو یہ 2 فرق ہو. اور دوسرا جو حکم ہے وہ دوسرے جو سورسز ہیں, دیٹ از دا نون ریویلڈ سورسز, اینڈ دے آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو اجماع اینڈ اجتہاد. اجماع, the term used for ijma is scholarly consensus, while for ijtihad it is analogical deduction. So قرآن سے بھی تھوڑا بہت تعارف ہے, حدیث سے بھی ہے, اور ہم کو اپنا تھوڑا سا نالج اپ گریڈ بھی کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ what is اجماع and اجتہاد, and why there is a need of ijma and ijtihad if Quran and Sunnah is present. If they are present, then why we should move towards اجماع اور اجتہاد اور قیاس, کیا ضرورت کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ what is اجتہاد. اجتہاد کیا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا. اور اجتہاد دیکھو, جس ترتیب سے میں نے یہ ڈرا کیا ہے, جو ٹیبل ہے, اسی ترتیب سے ہم اسلام میں جو سورسز آف نالج اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے کسی چیز کا جواب چاہیے تو سب سے پہلے میں قرآن سے دیکھوں گا, اس کے بعد حدیث, پھر اجماع, پھر اجتہاد. ٹھیک ہے, ترتیب یہی ہے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. لیکن اجماع سمجھ آ نہیں سکتا جب تک اجتہاد نہ سمجھا جائے. اس وجہ سے آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین اجتہاد فرسٹ, and then I will tell you what is ijma, and then I will tell you why there is a need of ijtihad. یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث موجود ہے تو پھر اپنی عقل استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی میں اجتہاد کو کہہ رہا ہوں عقل کا استعمال, لیکن ابھی میں اجتہاد کے اوپر علم الفقہ اپلائی کرتا ہوں, جسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا. جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ what is actually the اجتہاد is. So اجتہاد جو لفظ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے جوہد سے. جوہد, جوہد کا مطلب آتا ہے, کسی کو آپ نے لفظ سنا ہوگا جد و جہد کرنا, جس کو ہم جد و جہد پڑھ دیتے ہیں, جد و جہد. اب میں نے بتا دیا اردو میں تو وہ آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل سکتا ہے. جد و جہد, ایفرٹ کرنا, کوشش کرنا. سورۃ توبہ ورس نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اقرار سے ٹھیک کوشش, والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا مگر جس کی انہوں نے کوشش کی. عربک میں جوہد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا, میکسیمم ایفرٹ کرنا. دیکھو ایک ویٹ ہے جو تم نے اٹھانا ہے, اٹ ویٹس اونلی 100 grams.
آسانی سے اٹھا لو گے. اور ایک پتھر ہے جس کو تم نے اٹھانا ہے وہ ہے 100 کلو گرامس. اب تو کسی باڈی بلڈر کو بلانا پڑے گا. بہت فرق ہے. 100 گرامز اٹھانا آسانی سے اٹھا لو گے, اور 100 کلو گرام اٹھانا شاید کچھ بہت سارے لوگوں کو مل کے اٹھانا پڑے. اور ایک ویٹ ہوگا جس کو اٹھانے کی تمہارے اندر صلاحیت یا کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ تم اس کو اٹھا سکو, تو وہاں تم ہاتھ اٹھا دو گا کہ نہیں, اس سے زیادہ میں نہیں اٹھا سکتا, یہ میری میکسیمم لمٹ ہے. تو عربک میں جب آپ کسی چیز کے لیے اپنی میکسیمم ایفرٹ کر لو اور پھر کہو کہ اس سے زیادہ نہیں, اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس بندے نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے, یہ اس کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نماز کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, اس کے بارے میں لوگوں نے سرسری سا دیکھا ہوگا. آپ ذرا علم الفقہ میں دیکھیں جو بحثیں ہیں مختلف صفحات پہ پھیلی ہوئی, اس میں ہزاروں سینکڑوں ہزاروں اسکالرز کی بحثیں موجود تھیں کہ اچھا اگر ایسے نہیں تو ویسے, ویسے نہیں تو ایسے. انسان کہتا ہو اب آ کے اس مسئلے کا حل بتایا. یعنی جب جہاں پہ جا کے ایکسپرٹس یہ دیکھتے ہیں نا کہ ناؤ اٹس میکسیمم, اس سے زیادہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا, وہاں پہ جا کے فتویٰ دیتے ہیں, وہاں پہ جا کے کنکلوڈ کرتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں بتایا کہ فقہ کو سپرفیشل نالج مت سمجھیں. اور اگر کسی کو شوق ہو تو میرے پاس فقہ کی کچھ انالیٹیکل ایگزامپلز نوٹس میں پڑیں گے, چونکہ وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یو کین ہیو کاپی فرام می. اس میں دیکھو کہ جو مختلف مسائل ہیں نماز کے, زکوٰۃ کے, قرآن کے, جو آج مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, فطرانہ ایسے دینا ہے, نماز ایسے پڑھنی, ان کے پیچھے ایکسپرٹس نے کس طرح ان کو کنکلوڈ کیا, کتنی آیات پہ بحث کی ہے, کتنی احادیث, ہزاروں احادیث پہ بحث کی, پھر جا کے ایک سلوشن امت کو بتاتے ہیں. تو اجتہاد is not merely an effort, it is the maximum effort. And if I can define the term ijtihad, it is just to exhaust one's capability in order to find a sharia ruling in a new situation according to Quran and Sunnah. It is like you are going to exhaust yourself, and after that you will say I cannot do more research in this situation to find a sharia ruling. sharia کیا کہتی ہے اس بارے میں, اس سے زیادہ میں ایفرٹ نہیں کر سکتا. اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اس کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ, اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے؟ جب قرآن ہے, حدیث ہے, تو اجتہاد کہاں سے آ گیا جی؟ میں کیوں قرآن اور حدیث؟ تو پہلی بات ڈیفینیشن دیکھ لو, میں نے یہ کہا ہے اٹ از ٹو ایگزاسٹ یور سیلف ٹو فائنڈ اے شریعہ رولنگ ان اے نیو سچویشن اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. قرآن اینڈ سنہ کے اسپیکٹرم سے میں باہر نہیں جا رہا, لیکن کیا میں قرآن و سنہ کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی عقل یوز کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس کا جواب سب سے پہلے قرآن سے لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اجتہاد کی گنجائش ہے شریعت میں یا نہیں, تو سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل ورس نمبر 44, انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جو اس میں نازل ہوا ہے وہ کھول کھول کے ایکسپلین کریں, ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ یہ لوگ بھی غور کریں. تو دیکھو اس میں ایک اشارہ دے دیا کہ اس کو آپ نے کھول کھول کے بیان کرنا ہے. تو جب سب کچھ کھل گیا تو پھر ضرورت کیا رہ گئی؟ لیکن آیت کا اگلا ایسا کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ یہ لوگ بھی تو غور و خوض کریں. پھر سورہ نساء کی ایک آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے نا کسی چیز میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, تو اللہ کی طرف, وَإِلَى الرَّسُولِ کی طرف رجوع کرو. تو اللہ کی طرف رجوع ہے قرآن, اور رسول کی طرف رجوع ہے سنت. رجوع کرنا کس نے؟ آپ نے اور میں نے. تو اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہیں سورہ نساء میں, اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کو دیکھ لو نا کہ یہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے دیکھنے والو, اے آنکھ والو, اے علم والو, جن کو کہ نظر آتا ہے. ظاہر ہے جاہل کو تو کچھ نظر نہیں آتا, علم والے آنکھوں والے ہوتے ہیں. تو ذرا ایکسپلور تو کرو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا لعلہم یتفکرون, لعلہم یتدبرون, غور کرنا, فکر کرنا. پھر اللہ نے ایک جگہ پہ تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو کائنات کے تخلیق میں اور رات اور آنے جانے میں غور کرتے ہیں, یہی عقل مند لوگ. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا, دیکھو قرآن نے تو بتا دیا, میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حدیث ہمیں الاؤ کرتی ہے اجتہاد کرنے کے بارے میں, کہ اگر ہمیں کوئی چیز قرآن اور سنت میں نہیں مل رہی
تو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی عقل سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے. تو سب سے پہلے میں جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ حضرت اس کو حدیث معاذ بھی کہتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا تھا کہ معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. صحابہ آپ کو کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, اور ایسے ہی نہیں کہا, ان کی کچھ قربانی ہے, ان کی کچھ. He was only 36 when he died. لیکن اللہ کے نبی فرما گئے اعلم هذه الامه المعاذ, معاذ اس امت کے سب سے بڑے عالم, اور قیامت والے دن علماء کے جو سردار ہوں گے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا ان کا لحاظ. He was only 36, بہت ینگ آدمی تھے لیکن بہت کچھ کر گئے. تو ان کو یمن بھیجا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. جب آپ یمن جا رہے تھے اور حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, اللہ کے نبی گھوڑے کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے اس کے بعد تم مجھے نہ مل سکے. معاذ سمجھ گئے کہ بس اللہ کے نبی ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید دینا. بڑا عجیب یہ رکت والا واقعہ, اور اللہ کے نبی نے بھی دوسری طرف منہ کر لیا. معاذ بھی بڑے رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد, کہ معاذ آپ کیسے فیصلہ کریں گے لوگوں میں, آپ جا تو رہے ہیں. تو حضرت معاذ نے بڑا کلیئر جواب دیا, بالقرآن, قرآن کے ذریعے. اب آگے جو جملہ ہے نا اللہ کے نبی کا, وہ غور سے سنو. What if you cannot find in قرآن, دیکھو اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو, دیکھو اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے معاذ all the things are present in قرآن. اللہ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من کل شیء. تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو, یعنی اللہ کے نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو, اس میں اشارہ اس بات کا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتے ہیں قرآن میں ہوں, تمہاری ایکسیس نہ ہو, تمہیں نظر نہ آ رہی. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بسنت رسول, اللہ کے نبی آپ کی سنت کے ذریعے. دیکھیں اگلا جملہ, معاذ what if you cannot find in my sunnah, اگر تم میری سنت میں بھی نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے جواب دیا جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. فرمایا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ مارا تھا. الحمدللہ الذی وفق برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترضى له, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے میسنجر, یعنی جو الفاظ ہیں عربک کے, رسول اللہ یعنی میسنجر آف دا میسنجر, یعنی میں اللہ کا میسنجر ہوں اور تم آگے سے میرے میسنجر بن کے جا رہے ہو. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے میسنجر کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. تو دیکھو اس حدیث میں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں قرآن میں نہ ملیں, ہوں گی, تمہیں نہ ملیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں حدیث میں نہ ملیں ہیں, سب کچھ ہے, تمہیں نہ مل سکے. تو پھر تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انالیسس کرو گے کہ اچھا اگر قرآن میں ہوتا تو قرآن کیا کہتا, حدیث میں ہوتا تو کیا کہتا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. دوسرا ایک حدیث ابو داؤد میں ہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ہر اس معاملے میں جس میں ابھی تک مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوئی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یہ حدیث ہے. یہاں ایک پوائنٹ ضرور سمجھ لیجئے کہ ایک عام امتی کے اجتہاد میں اور اللہ کے نبی کے اجتہاد میں فرق ہے. اللہ کے نبی کے اجتہاد کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی کے اجتہاد کو عام امتی کے اجتہاد کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. پھر صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے, بڑی مستند کتاب ہے, بخاری کے بعد اس کا لیول ہے. اس میں ایک حدیث ہے کہ جو مجتہد ہے, یعنی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک نئی سچویشن میں ایک فتویٰ نکالتا ہے, اس کے لیے اگر اس کا فتویٰ ٹھیک ہو جائے تو 2 اجر, لہو اجران, 2 اجر. اور اگر اس کا فتویٰ ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے 1 اجر. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. بھائی اس نے ایفرٹ کی, اس کا مقصد غلط نہیں تھا, اس نے قرآن اور سنت کی پوری ڈیٹیلز نکالنی اپنی کیپیبلٹی کے مطابق. اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے, لیکن اگر ٹھیک ہو گیا تو 2 اجر ہے. تو صحیح مسلم میں یہ بھی بات. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ اجتہاد کی مثالیں ملتی ہیں. یعنی جیسے آپ دیکھو قرآن میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اب جب ہم عمرہ کرنے لگتے ہیں تو کہاں سے صحیح سٹارٹ کرنی ہے, صفا سے کرنی ہے, مروہ سے کرنی ہے. تو اللہ کے نبی نے اجتہاد کیا کہ قرآن میں چونکہ صفا کا نام پہلے آیا اور مروہ کا بعد میں, تو میں صفا سے صحیح سٹارٹ کروں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. پھر
پھر اس کے بعد قرآن میں ایک آیت ہے قاتل المشرکین کہ مشرکوں کو قتل کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے صحابہ سے کہا کہ بھئی جو خواتین یا بچے ہیں ظاہر ہے وہ تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی مشرک، لیکن ان کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، قرآن میں نہیں تھا۔ پھر اس کے علاوہ سحری کا اور افطاری کا ٹائم جو ہے، سحری اور افطاری کا جو ٹائم ہے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں سفید دھاگے سے مراد صبح ہے، کالے سے مراد رات ہے۔ تو دیکھو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک کلیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قرآن سے بھی ثبوت لے لیا کہ ہاں سوچا جا سکتا ہے قرآن اور سنت کی اسپیکٹرم کے اندر رہتے ہوئے، ہم نے حدیث سے بھی ثبوت لے لیا۔ اب دیکھیے صحابہ کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ ہم نے شروع میں حدیث کو ڈیفائن کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو پروف کر دیں تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اس کا نام یاد ہے کسی کو؟ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ اس حدیث کی ٹائپ کو کیا کہتے ہیں؟ in which نبی صلی اللہ علیہ وسلم kept silent or he did give the approval of any of the sahabas that it is right or he just kept himself silent۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ approvals of the prophet، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نو حدیث مطلوع۔ حدیث کوئی مطلوع نہیں ہوتی، مطلوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جائے۔ میمونہ approvals of the prophet، بالکل ٹھیک ہے، اس کو عربک میں کہتے ہیں؟ یہ بتا دو تو میں اسائنمنٹ میں 1 نمبر ایکسٹرا لگا دوں گا اس وقت۔ میمونہ صدف، چلو لیکچر کے اینڈ تک ٹائم ہے، ڈھونڈ کے پھر بتا دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لیکچر نہ سنو، لیکچر بھی سنو لیکن ذہن میں یاد کرتے ہو۔ تو approvals of the prophet، تو اس میں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کبھی کہ صحابہ نے اجتہاد کیا ہو؟ نہیں، حدیث قدسی نہیں دانش، حدیث قدسی تو وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ریویل کی ہو لیکن وہ قرآن نہ ہو، وہ ڈائریکٹ ریویل، اس کو حدیث قدسی کی۔ جی کوشچن یہ ہے حمزہ کہ what is the term used for that hadith in which نبی صلی اللہ علیہ وسلم gave approval of something or he kept himself silent if a sahabi did something in front of him، تو آپ نے اپروول دے دیا، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی ہوتی ہے۔ تو وہ حدیث کی ٹائپ کا نام کیا ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، یہ میرا کوشچن۔ تقریری، یس 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 تقریری۔ ایمن اکمل از the winner and she will get 1 extra mark in his assignment۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد کرا دینا ایمن، جب تمہاری اسائنمنٹ کا وائبہ ہوگا تو مجھے یاد کرو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص ایک صحابی ہیں، ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ تو آپ رات کو سوئے تو ایک نیچرل پروسیس ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے غسل کرنے کی۔ آپ صبح اٹھے تو آپ کو غسل کی ضرورت تھی، تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، اور عمر بن العاص جو نا وہ لوگوں کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے صحابہ۔ تو آپ نے کہا پانی اتنا ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا، اگر میں نے نہا لیا نا تو میں گیا پھر۔ تو آپ نے کیا کیا، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھا دی ایسے ناپاکی کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا، نے کہا ہماری آپ نے کیا کیا، پاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ ناپاکی کی حالت میں تو بندہ مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک اجتہاد پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ کے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو یا رسول اللہ اتنی سردی تھی، مجھے یقین تھا اگر میں نہایا تو I'll be gone۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کے مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب آپ نے اپروول دے دیا۔ اب اس پہ سن لو، اس پہ یہ فتویٰ نہیں لے لینا کہ ہم رات کو اگر غسل واجب ہو گیا تو صبح اٹھ کے ویسے ہی فجر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی ٹھنڈ بہت، ذرا اس زمانے کو بھی دیکھو، صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی لکڑیاں جلا کے بھی گرم نہیں ہو سکتا۔ میں اور تم جہاں رہتے ہو وہاں اٹیچ بات ہوتا ہے، گیزر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو وہ کیٹل پڑی ہوتی ہے، اس میں ہاسٹلائٹس پانی گرم کر کے نہا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 ذرائع ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو سن کے موج لگ گئی کہ بھئی ہم جیسے مردی حالت میں ہوں گے تو سردی کی وجہ سے نہانے سے جان چھوٹ گئی، نہیں،
ایک حدیث پہ نہیں چلتے, بہت ساری حدیث دیکھنی ہوتی ہیں اور سچویشن بھی دیکھنی ہوتی ہے. یہی تو فقیہ کا کام ہے کہ وہ سچویشن دیکھتا ہے. اس سچویشن میں بالکل ممکن تھا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے ان کو بہت نقصان پہنچتا کیونکہ گرم پانی کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اپنی طرف سے فتویٰ اپلائی نہیں کرنا. یہ بھی سوچ لینا کہ عمر بن العاص ایک بہت بڑے مفتی صحابی تھے, ان کو بڑا اس میں تھا, انہوں نے اجتہاد کیا, میں آپ نہیں کر سکتے, یہ بھی سوچنا ہے. ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایلیجبلٹیز ہیں فار بینگ اے مجتہد. وہ سن کے ہی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی, ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل لے لیجیے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک صحابی تھے, ان کو بھی نہانے کی ضرورت پڑی, تو حکم یہ کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کرو, تیمم کر لو. اور تیمم آپ کو پتہ ہے یہ چہرے کا کرنا ہوتا ہے, ہاتھ اور مسح ہے, اور آپ نے ایسے ہاتھ جھاڑنے اور اس کے ساتھ کر لینا. ٹھیک ہے, انہوں نے قیاس یہ کیا کہ اگر وضو کی ضرورت ہو تو ہم جو وضو کے اعضاء ہیں ان پہ تیمم ہاتھ پھیر لیتے ہیں, مسح کر لیتے ہیں پاک مٹی کا. تو نہانے کے لیے تو پوری باڈی پہ پانی بہانا پڑتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اگر نہانے کا تیمم کرنا ہوگا نا تو پوری باڈی پہ مٹی لگانا ضروری ہے. تو انہوں نے مٹی کا ایک ٹیلا ڈھونڈا اور اس کے اوپر نا اپنے جسم کو ایسے ایسے لپیٹنے لگے, جمپس لگانے لگے, گھومنے لگے جیسے کلا بازیاں لگتے, تاکہ پورے جسم پہ مٹی لگے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا آپ نے. میں یا رسول اللہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی تو میں نے تیمم کیا. کہ بھائی نماز والا تیمم بھی کافی تھا, یہ پوری باڈی کو ایسے لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس پہ بھی آپ ہنسے, اور ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا نیکسٹ ٹائم. تو جی, پاک مٹی سے مراد یہ کہ جس میں کوئی ایسی نجاست نہ ہو کسی جانور کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے, کوئی فرٹیلائزر نہ پڑا ہو یا ایسی چیز نہ ہو, بلڈ نہ ہو, جو ناپاکیاں ہیں جو کسی چیز کو سرفیس کو ناپاک کر سکتی ہیں وہ نہ پاک ہو. تو آپ سے اس میں اپروول نہیں دیا کہ ایسے نہیں کرنا بھائی, کہ تم ایسے جمپس لگاؤ مٹی کے اندر اور کہو کہ جی میں یہ بڑے والا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی مل گئی ایگزامپل, حدیث سے بھی مل گئی, اور صحابہ کے واقعات سے بھی مل گئی اجتہاد کرنا. Now what are the eligibilities of اجتہاد؟ اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ بائی دا وے جو شخص اجتہاد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد. مجتہد. So what are the eligibilities? What are the conditions? And I tell you there are around 14 eligibilities. 14 قسم کے میدان ہیں جن میں ایک شخص ماسٹر ہو تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے. But for your convenience I have selected only 6 جس میں more or less ساری کی ساری آ جاتی ہیں. The first eligibility is the person which is going to do ijtihad must be having a mastering knowledge of Quran. I am not saying he should have the knowledge of Quran. He must have mastering knowledge of. صرف قرآن کا ماہر نہ ہو, اخیر ماہر ہو, اخیر والا, آیات اس کو پتہ ہو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, یہ آیت پہلے آئی بعد میں. پھر آیات کی اقسام ہوتی ہیں, محکمات, متشابہات, اوامر, نواہی, اور اذکارات, اور تذکیر بھی ایام اللہ, بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے, آیات کی ٹائپس ہیں بہت ساری, مقطعات, محکمات, اس کو پتہ ہو یہ کون سی ٹائپ کی آیت ہے, یہ پہلے آئی تھی یا بعد میں آئی تھی. اور دوسری بات, ہی مسٹ بی ہیونگ اے ماسٹرنگ نالج آف حدیث. اور جو لوگ مجتہد گزرے ہیں نا ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احادیث یاد ہوتی تھی, اور صرف یاد نہ ہو, جب آپ کے مسئلہ آئے تو ایسے کلک کر کے ساری چیزیں آپس میں ریکنسائل کر کے نکال کے رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مجتہد. پھر تیسری ایلیجبلٹی ہے, ہی مسٹ بی ہیونگ اے ماسٹرنگ نالج آف اینالوجیکل ڈیڈکشن. اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی ہو. دیکھو تم نے سی ایس ایس میں دیکھا ہوگا تو وہ پہلے تم سے تھیوری کا ایگزام لیتے ہیں, بڑا ٹف ہوتا ہے, اس کو پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب بہت سارے لوگ جو اس کو پاس کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں انٹرویو سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کیوں انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بہت سارے اسٹوڈنٹس یاد کرنے میں اور اس کو لکھنے میں بہت اچھے ہیں, لیکن جب اس چیز کو اپلائی کروایا جائے ان کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں آتی. ویسے مارکس بڑے اچھے ہیں, رٹے بھی بہت اچھے ہیں, تھیوری بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے بہت سارے کولیگس کو دیکھا مختلف میٹنگز میں, بڑی ان کی جناب بڑی کوالیفیکیشن ہے اور بڑے لیول, لیکن جب وہ بولے ہیں تو سب چپ ہو گئے کہ یار یہ نہ ہی بولتا تو اچھا. یہ کچھ نہیں ہے, انالیسس کرنا نہیں آتا,
علم ہے لیکن اس کس موقع پہ کیسے اپلائی کرنا نہیں پتا. تو ہی مسٹ بی ہیونگ اے ماسٹری نالج آف اینالوجیکل ڈیڈکشن, اجتہاد کی صلاحیت بھی ہو. یہ نہیں کہ قرآن بڑا اچھا آتا ہے, حدیث بڑی اچھی ہوتی ہے, ہزاروں لاکھوں آیات بھی آئیں, بھائی ان کو نکال کے ریکنسائل کیسے کرنا ہے یہ بھی تو پتہ چلے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے, وہ ایک دفعہ جا رہے تھے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو انہوں نے کچھ لوگوں کے گروپ کو دیکھا جو اس وقت شہر میں فساد پھیلا رہے تھے, تاتاری جو شراب پی رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے پتا کیا کہا, حضرت جی آئیں ذرا ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ شراب حرام ہے, نہ پیو. اسے کہتے ہیں سمجھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ بھائی اس موقع پہ ان کو شراب پینے دو. حیران ہو گیا کہ جی یہ کیسے, کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر یہ ہوش میں رہے تو ابھی اٹھ کے جائیں گے اور کچھ مسلمانوں کو قتل کریں گے, ان کا کام ہی. حکومت نے پوائنٹ اس لیے کیا ہے فساد پہ, تو پی کے تھوڑی دیر تو بے ہوش ٹون رہیں گے نا, مسلمان بچ جائیں گے. اسے کہتے ہیں سچویشن کا اندازہ ہے. ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کو غفلت سے جگانے کا موقع نہیں ہے, اس موقع پہ رہنے دو بے ہوش کو تاکہ کچھ مسلمان بچ جائیں. تو اجتہاد کرتے ہوئے سچویشن بھی دیکھنی پڑتی ہے, صرف قرآن اور حدیث کو ٹھک کر کے اپلائی نہیں ہوتا. قرآن حدیث ان اے پرٹیکولر سچویشن, یہ ہے مجتہد کی سمجھ. پھر ایک اور ایلیجیبلٹی ہے کہ اس کو اسکالرلی کنسنسس کا پتہ ہو کہ میں جس چیز پہ بات کر رہا ہوں اس سے پہلے اسکالرز نے اس کے اوپر کیا بات کہی ہوئی ہے, اس کو ہسٹری پتہ ہو. پھر اس کے بعد ہے کہ ہی مسٹ نو دا ڈفرینس آف اوپینین, کہ مختلف جو اختلافات ہوتے ہیں. اگین آئی ووڈ سے کہ آئی ہیو اے فل کاپی آف نوٹس ان وچ دیر آر 20 reasons have been written کہ کیوں اختلافات ہوتے ہیں. ایک ہی بات قرآن میں ہے لیکن ایک حضرت ایک اور مطلب لے رہے ہیں, ایک اور, اس کے کوئی 20 کے قریب وجوہات ہیں. بعض اوقات ایک لفظ کے مطلب 2 ہوتے ہیں, ایک بندہ ایک مطلب لے لیتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات بعد میں آئی ہوتی ہے ایک پہلے آئی ہوتی ہے, اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ پہلے نہیں آئی ہے بات, کیونکہ کیلنڈر تھوڑی دوستوں اندازہ لگانا ہوتا ہے نا مختلف دلائل کے ساتھ. اسی طرح 2 احادیث آ جاتی ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے, حدیث 2 ہوتی ہیں, تو بھئی اب کون سی والی بات لیں گے. تو یہ کوئی 20 کے قریب ہے اگر کوئی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے, لیکن چونکہ یہ آپ کے یہ ماسٹرز آف اسلامک اسٹڈیز کے کورس کا حصہ ہے, لیکن اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو یو مے ہیو اے کاپی فرام مائی سیلف. تو اس جو مجتہد ہے اس کو ساری کی ساری ڈفرینس آف اوپینین کی ریزنس پتہ ہونے چاہیے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے, ان کی کیا دلیل ہے, ایکس کی دلیل کیا ہے, وائی کی کیا ہے, زی کی کیا ہے, اس کو پتہ ہو جو اجتہاد کر رہا ہے. دیکھو اگین یہ ایک بہت بڑا ٹاسک. اس کے بعد آخری بات, ہی مسٹ بی ہیونگ اے ماسٹرنگ نالج آف عربک. صرف ہلکی پھلکی, دیکھو ہمارے معاشرے میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ, تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں اور یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں مزے کے, ان کو قرآن مجید بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا. بہت ساری آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, کچھ لوگ ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں لیکن ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. مجھ سے نہیں, کسی بھی نیوٹرل قاری سے پوچھیں, لیکن وہ لوگوں کے مجتہد بن کے بیٹھے ہیں. تو یہاں ایلیجیبلٹی کیا ہے کہ ہی مسٹ بی ہیونگ ماسٹرنگ نالج آف عربک. پڑھنا تو دور کی بات, اس کو عربی لینگویج میں بہت کمال ہونا چاہیے. اور عربک لینگویج میں بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جن میں ظاہر مطلب اور ہوتا ہے, محاورتاً مطلب اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پنجابی میں دیکھ لو, پنجابی میں کتنے ایسے لفظ ہیں جن کا ظاہر میں مطلب کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں اسٹیٹس چل رہا تھا نا, ایک ہی سیاپا پا دیتا ہے سانو مگرو لا دیتا ہے. تو ایک بندے نے پوچھا جی یہ مگرو لانا کیا ہوتا ہے, کہ یہ پنجابی بتا سکتا ہے مگرو لانا کیا ہوتا ہے. پھر وہ اسی طرح وہ ایک شاعر ہے نا, کیا ان کا نام ہے, لاہور یونیورسٹی بھی ایک دفعہ آئے ہوئے تھے تو مشاعرہ سنا رہے تھے. تو سب کو ہنساتے ہوتے ہیں کہ جب میں یہ شعر سناتا ہوں جس میں میں نے ایک لفظ چول کا ذکر کیا تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہوز اے چول. کراچی میں یا سندھ میں لوگ پوچھتے ہیں چول کون ہوتا ہے, تو میں کہتے ہیں یار یہ چول جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا, سمجھایا نہیں جا سکتا, دکھایا ہی جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے لفظ ہیں پنجابی میں, سندھی میں, جن کی ٹرانسلیشن پاسبل نہیں ہے. وہ صرف اہل زبان جانتے ہیں. عربک میں بھی ایسا ہے, عربک میں بہت سے ایسے ورڈز ہیں جن کی آپ ٹرانسلیشن سمجھنے کے لیے, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حی علی الفلاح. فلاح کی کسی بھی زبان میں ٹرانسلیشن پاسبل ہی نہیں ہے, بس ہم نے سمجھنے کے لیے کہہ دیا کامیابی. یہ کون سی کامیابی ہے, اس کی ٹرانسلیشن پاسبل نہیں ہے. اس پہ خیر الگ ایک ڈیبیٹ ہے. تو عربک زبان کی وہ تحقیق جو مطلب آپ کو اس کے ایک لوکل, جیسے وہ کہتے ہیں نا عربوں میں روایت تھی کہ وہ دیہات میں بھیجتے تھے اپنے بچوں کو. دیہات کے اندر جو عربک کا لیول ہوتا ہے, آپ اپنی پنجابی دیکھ لو اور جو لوگ پنڈ کے لوگ ہیں ان کی پنجابی دیکھ لو. میں پنجابی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں. اگر آپ میں کوئی پشتون ہے تو اسی طرح
کوئی سندھی ہے یا کوئی بلوچی ہے تو وہ اپنی ایگزامپلس اپنی لینگویج کی سمجھ لو کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دیہات کے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں, شہر کے لوگ وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو جو مجتہد ہوتا ہے وہ صرف سپرفیشل عربک نہیں جانتا, وہ عربک کی اس لیول پہ پہنچا ہوتا ہے جس کے اوپر اہل زبان کو ہی پتہ, اور اہل زبان میں بھی وہ لوگ جو اس کے رورل ایریاز کے اندر رہنے والے ہیں, اربن ایریاز سے ان کا تعلق نہیں ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کہاں پہ اپلائی کرنا. تو یہ 5-6 ایلیجبلٹیز ہیں جس میں ایک شخص انتہائی ماہر ہوگا تو پھر ہی وہ اجتہاد کر سکتا ہے. ہر شخص کو ایک عام عالم, ایک عام مفکر, ایک سطحی نالج رکھنے والا شخص اجتہاد نہیں کر سکتا. یعنی امت کے لیے بیٹھ کے کوئی مسئلہ نکالے قرآن و سنت کی روشنی میں, یہ ہر شخص کا کام نہیں. یہ ایک عام عالم دین کا بھی کام نہیں. وہ نقل کر کے آپ کو بتا سکتا ہے بھائی فلاں بک میں یہ چیز لکھی ہوئی, یہ لکھی ہوئی. خود سے ڈرائیو کرنا اٹس اے بگ ٹاسک, اٹس اے بگ ٹاسک. ٹھیک ہے. سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. if someone جی گلگتی بھی اس میں شامل ہیں ہمارے بھائی, بالکل ٹھیک. میرے خیال ہے ان کے بیسٹ فرینڈ کا تعلق گلگت سے ہوگا نا, تو انہوں نے کہا میں ذرا ان کو ہائی لائٹ کر دوں. اف یو کین سی دس چارٹ, لکھیے کون بتائے گا کہ کون سا چارٹ ہے آپ سامنے, کیا اس کا پہلا ٹائٹل ہے؟ جی رائٹ ڈاؤن دا نیم واٹ دس چارٹ سیز. کیا لکھا ہوا ہے سب سے اوپر؟ ریویل سورسز سے پہلے نہیں, اس سے نیچے میمونہ. میمونہ از دیئر ایکٹیولی. گڈ. سائلنٹ اینڈ اسپیک. آپ یہ چارٹ دیکھ پا رہے ہو نا سب, قرآن اینڈ حدیث, اسپیک اینڈ سائلنٹ. یس. سو اس چارٹ کو بڑے دھیان سے سمجھو. یہ چارٹ تمہارے ایگزام کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تمہاری زندگیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ. قرآن اینڈ حدیث. ثنا زرین تھینک یو ویری مچ. قرآن اینڈ حدیث, یس. اسپیک اینڈ سائلنٹ. بلال تھینک یو ویری مچ. اس چارٹ کو سمجھو, سمجھ لو, پھر میں تمہیں بتا بھی دوں گا کہ اس میں یاد کیا کرنا. دیکھو جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا نا, تم ایک مسلمان اور تمہیں کسی مسئلے پہ چلنا ہے, تمہیں نماز کے بارے میں کوئی عمل کرنا ہے, زکوٰۃ کے بارے میں پتہ کرنا ہے, اور حج کے بارے میں پتہ کرنا ہے, تمہیں ڈیلنگز کے بارے میں, تم ایک پراپرٹی ڈیلر ہو, تمہیں پراپرٹی کے بارے میں پتہ کرنا ہے, گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے, وراثت تقسیم کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا, اب تم چاہتے ہو کہ میری اس بارے میں رہنمائی کی جائے, تو 2 باتیں ہوں گی. پہلی بات, یا تو قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کوئی حکم رکھتے ہوں گے, اسپیکنگ, بول رہے ہوں گے, تمہیں بتا رہے ہوں گے یہ دیکھو فرسٹ, یا وہ خاموش ہوں گے. یعنی تمہیں اس مسئلے کا جواب قرآن حدیث میں نظر نہیں آئے گا. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, تمہیں نہیں نظر آئے گا کہ وہ کہاں ہے. بینگ این ایکسپرٹ, ناٹ بینگ اے کامن مین. ہمارے تو ویسے بہت ساری چیزیں ہمیں ترجمہ نہیں آتا قرآن, تو میں ایک ایکسپرٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ ڈھونڈے گا تو وہ کہے گا یار قرآن میں نہیں ملا, اس کو سائلنٹ کہہ دیا, اور جو ملے گا اس کو اسپیک کہہ دیا. اب جب ایک مسئلے کے بارے میں قرآن کچھ کہہ رہا ہے, یعنی کوئی آیت موجود ہے, اور حدیث بھی کچھ کہہ رہی ہے, اور آسان کر لیجیے, قرآن کچھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں بھی کہہ رہا تو چلے حدیث میں کچھ مل گیا, تو ہم کہیں گے کہ قرآن اور حدیث از اسپیکنگ اباؤٹ دس سچویشن جو تمہیں پیش آئی ہے. اب اس کے آگے 2 چانسز ہوں گے, یا تو قرآن کی ایک ہی آیت ہوگی اس بارے میں جو تمہارا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا, یا تمہیں بہت ساری آیات مل جائیں گی, ملٹیپل ٹیکسٹ کا مطلب, ٹھیک ہے. اب اگر قرآن مجید میں تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے اور اس کے بارے میں ایک ہی آیت ہے, تو آگے مزید 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو آیت جو ایک ہی ہے, اس آیت کو پڑھنے کے بعد تمہارے دماغ میں ایک ہی مطلب آیا, اور دوسرا چانس یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے وہ آیت پڑھی, وہ آیت تو ایک ہی تھی, اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا جی اس آیت میں سے تو اور بہت سارے مطلب نہیں کر رہے ہیں, اب میں کس پہ عمل کروں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب تمہیں ایک سوال سن لو, ایک مسئلے کے بارے میں قرآن کی آیت مل گئی, اور آیت ملی ایک, لیکن ایک آیت ملنے کے بعد جب تم نے اسے پڑھا تو اس کے اندر سے مطلب بھی ایک ہی نکلتا تھا, تو کیا اس صورت میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟
عقل لڑانی پڑے گی کہ نہیں لڑانی؟ فرمان ہے ویری گڈ، شاباش. نہیں، ایک آیا تھا مطلب بھی واضح ہے. اب اس کی اگزامپل سن لو. اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، احد. تو اس میں کوئی اجتہاد کی ضرورت ہے کہ یار یہ اللہ کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے اوپر کوئی دوسری آیت ملتی ہے کہ نہیں اللہ ایک ہیں، اللہ نے کہیں اور کہا ہو کہ نہیں میں ایک بھی ہوں میں دو بھی ہوں؟ نہیں، آیت بھی ایک ہی ہے، مطلب بھی ایک ہے کہ اللہ کے ایک ہونے سے کیا مراد ہے. بائی دا وے آپ کو واحد اور احد کا مطلب بتا دوں کہ واحد جو ہے وہ کہتے ہیں ایک کو، واحد عربی میں ہوتا ہے نا لفظ استعمال، اور احد ایسے ایک کو کہتے ہیں which is indivisible. جیسے وہ ایک زمانے میں ایٹم ہوتا تھا، ایٹم از انڈیویزیبل، پھر پتہ چلا جی نیوٹرونز بھی ہیں، پروٹونز بھی ہیں، الیکٹرونز بھی ہیں. تو جس چیز کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے اسے احد کہتے ہیں. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ آگے اور تقسیم نہیں کیا، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، از اٹ پاسبل کہ تمہارا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں قرآن کی آیت موجود تھی اور ایک ہی آیت موجود تھی، لیکن جب تم نے اس آیت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ اس ایک آیت میں دیر آر ملٹیپل میننگس؟ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپل لکھ لو. آئی وڈ ریکویسٹ یو آل کہ یو مسٹ ہیو اے پین اور پیج ود یو تاکہ تم اس کو نوٹ کر لو ساتھ ساتھ. بہت ساری چیزیں میں نے یہاں مینشن نہیں کی لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہاں پہ، تم لکھ لو. اور پھر میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کے پورے کورس میں ایک ہی آیت ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، اینڈ دا نیم آف دیٹ آیت از آیت حرابہ. آیت حرابہ، اٹ از ورس نمبر 34 ان سورہ مائدہ. تو وہاں آپ کو یہ ملے گی. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں صرف تم لکھ لو کہ یس دیر از این آیت which has only single text in the قرآن، ایک ہی دفعہ آئی ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے مختلف مطلب نکلتے ہیں. تو ایک یہ مثال ہے آیت سے، اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. ایک حدیث سے مثال لے لو کہ کچھ حدیثیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں ملٹیپل حدیث ایک ہوگی، میننگ زیادہ نہیں کر رہے ہوگے. واقعہ سنو. جنگ خندق ہوئی نا، جب جنگ خندق، جب آپ اس سے فری ہوئے تو اس کے بعد آپ سسن گھر تشریف لائے اور آپ ہی واز ڈی آرمنگ ہمسیلف، اپنے آپ کو جو وہ ذرا بختر وہ سب کچھ پہنا ہوتا ہے اس کو اتار رہے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فری کر رہے ہو، جبکہ میں تو جو ہے نا اس طرف جا رہا ہوں. اور آپ نے اشارہ کیا ایک قبیلے مدینہ کے قریب، آپ نے پڑھا ہوگا اسلامک اسٹڈیز میں 2-3 قبائل رہتے تھے. شاید اب میں نام لوں تو آپ کو یاد بھی آ جائے. کون کون سے قبائل رہتے تھے؟ یہود کے بنو نذیر رہتے تھے، بنو قریظہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت جبریل کے اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ کو اس طرف جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. صحابہ نے جب یہ سنا، ظہر پڑھ چکے تھے، آپ کو پتہ ہے ظہر اثر میں کم ٹائم ہوتا ہے اور اثر ابھی ہونی تھی. تو صحابہ نے جو ہے وہ تیاری باندھی اور چل پڑے. اب جب چلتے رہے تو ڈسٹنس اتنا تھا کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے سورج غروب ہونے پہ اثر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ایک کال کے مطابق 15-20 منٹ پہلے جب سورج بالکل زرد ہو جائے تب بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بہرحال بالکل جب سورج پتہ چل جاتا ہے کہ یار سورج بہت ہی ڈیم ہوتا جا رہا ہے تو سورج اثر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جب وہ پوائنٹ آ گیا نا تو صحابہ کھڑے ہو گئے اور ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ اثر پڑھیں یا نہ پڑھیں. اب وہ ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ یاد ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اثر کہاں پڑھے؟ بنو قریظہ. تو اب چاہے ٹائم گزر رہا ہے یا جو بھی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہم اثر ادھر ہی پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے. دوسرا جو گروپ تھا انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی کا مطلب سمجھو، آپ کا مطلب یہ تھا ہری آپ جلدی جاؤ، مراد جلدی تھی کہ اثر وہاں پڑھنے سے مراد ہے کہ نکلو بس، تاکہ اثر تک. یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کرو. نماز تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو قضا کرنا
اور ابھی ہم رک بھی سکتے ہیں, جماعت بھی کرا سکتے ہیں, وضو سب کچھ ہے, تو ہم کیوں. خیر یہ دو گروپ بن گئے. ایک گروپ نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے الفاظ کو فالو کریں گے. دوسرے گروپ نے نماز پڑھ لی کہ ہم اللہ کے نبی کے مطلب کو فالو کریں گے. جب دونوں وہاں سے فری ہو کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گروپ کو غلط نہیں کہا, کسی کو نہیں کہا کہ تم غلط تھے, تم سے اپروول, دونوں ٹھیک. تو یہ جو بات ہے نا, ایک حدیث میں دو مطلب نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کچھ لوگ الفاظ مراد لے رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے الفاظ پر عمل کریں گے, اور کچھ لوگ مطلب پر جا رہے ہیں. اور آئی ٹیل یو آج تک 1400 سال تک یہ گروپس موجود ہیں اسکالرس کے اندر. کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ پر عمل کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ تو یہ ہیں لیکن اللہ کے نبی کی مراد یہ. وہ ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک شفیق باپ جو ہے اپنے بیٹے کو باہر نکلنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ بیٹا کمبل لے کے جانا یا شال لے کے جانا. تو اب اس کو دو طریقے سے لیا جا سکتا ہے. ایک بیٹا یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ میرے ابا جی نے کہا کہ کمبل لے کے جانا تو وہ کمبل ہی لے گا چاہے جو مرضی ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابو کی مراد ہے سردی سے بچنا, تو چاہے میں شال لے لوں, چاہے میں جرسی پہن لوں, چاہے میں سویٹر پہن لوں, مراد تو ایک ہی. تو کچھ لوگ مراد پر چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایگزیکٹ الفاظ پہ چلے جاتے ہیں. بات ایک ہوتی ہے, میننگز اندر سے ملٹیپل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مجھے بتائیے اس ساری بات کو سننے کے بعد کہ when there is a single text but multiple meanings, whether ijtihad would be required or not. Waiting for your answer. Yes, required. Farman Haidar. Yes, required. Yes. Yes. علیشہ محمد مراد. جی جی اجتہاد کی ضرورت ہوگی, دیکھنا پڑے گا بھائی اس کو کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, تو عقل کا استعمال ہوگا, بالکل ہوگا. گڈ, شاباش, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. ویری کوئک رسپانس, ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے میں بڑی آسانی سے آگے چل سکتا ہوں. اچھا یہ چارٹ جو ہے نا, اس میں ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سیکوینس سے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ ساتھ رہو گے, درمیان میں تھوڑا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرو تو بہتر ہے, ورنہ پھر کوئی بھی بات درمیان سے اسکپ ہو گئی تو یہ پورا سمجھ میں نہیں آیا. اب میں آ رہا ہوں کہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور آپ نے دیکھا کہ قرآن یا حدیث اس کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے, تو آپ نے پہلے تو یہ دیکھا کہ ایک ہی آیت یا حدیث ہے یا دو ہیں, پتہ چلا ایک ہی ہے. تو آپ نے مزید دیکھا ایک کو پڑھنے کے بعد مطلب بھی ایک نہیں کر رہا ہے. جب مطلب بھی ایک نہیں کر رہا تھا تو آپ نے کہا تھا ایک ہی مطلب ہے, اس میں تو اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا زیادہ مطلب نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو اجتہاد کرنا پڑا. دیکھو قرآن میں آیت موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے. آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی موجودگی میں اجتہاد کیوں کرنا پڑتا ہے, تو آپ کے سامنے ہی ہے, میں نے آپ کو حدیث سنا دی. ابھی آیت پڑھیں گے جب نیکسٹ لیکچر میں, تب بھی آپ کو پتہ چلے گا آیت موجود ہے پھر بھی اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے. کیوں کرنا پڑ رہا ہے, آیت پڑھ کے پتہ چلتا ہے. اب آگے آ جائیے, فرض کر لیجئے کہ آپ کو ملٹیپل ٹیکسٹ ملے, آپ نے قرآن میں اپنے مسئلے کا حل دیکھا تو آپ کو زیادہ آیات مل گئیں, ٹھیک ہے. تو اب آگے بھی پاسبلٹی یہ ہے کہ آیات زیادہ ہونے کے باوجود سب میں کمانڈ ایک ہی تھی. مثال لے لیجیے, قرآن میں کتنی جگہ پہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سورہ احزاب میں آ رہا ہے, سورہ حشر میں آ رہا ہے, سورہ تغابن میں آ رہا ہے, سورہ نساء میں آ رہا ہے ورس نمبر 80 میں, 58 میں, سورہ تغابن ورس نمبر 12 میں, سورہ احزاب ورس نمبر 21 میں, بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیا ایک جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب اور ہے اور دوسری جگہ اور ہے؟ نو, بالکل ٹھیک ہے. جتنی بھی آیات ہیں, کئی آیات ہیں, 5, 10, 15, there are multiple texts, but the meanings are the same. There are multiple texts but the meanings are the same. Another example, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. سنظری نو, yes is not the right answer, it's no. کہ ملٹیپل ٹیکسٹ ہیں لیکن میننگز جو ہیں وہ سیم ہی ہیں. اقیموا الصلاۃ ایک جگہ پہ آیا تو کیا مطلب اور ہے اور دوسری جگہ پہ آیا تو اور ہے نہیں. اب اگلی بات کا جواب آپ لوگ دیں گے کہ اگر یہ صورتحال ہو کہ دیر آر ملٹیپل ٹیکسٹ بٹ دی میننگز آر دا سیم, تو کیا یہاں اجتہاد کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟
although yes no नमूना अब्दुल्ला तारिक इश्तिहाद की जरूरत नहीं होगी बेटा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टेक्स्ट बट दे आर गिविंग यू अ सिंगल मीनिंग. सो ये तो पहले भी डिसाइड किया था यहाँ पे भी कि जब मीनिंग एक हो तो उसमें इश्तिहाद की जरूरत होती नहीं है. इश्तिहाद तो वहाँ पे सोचना पड़ता है जहाँ दो ऑप्शन हो, तीन हो, चार हो. ऑप्शन ही एक है, अकीमुस्सला, चाहे वो 500-700 जगह पर आ गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नमाज का हुक्म 500-700 जगह पर आया है, लेकिन हर जगह मुराद तो एक ही है कि नमाज पढ़नी है, तो यहाँ इज्तिहाद की जरूरत नहीं होगी. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इफ देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल टेक्स्ट बट ऑल द टेक्स्ट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, तो अब क्या करना है? यानी आपको एक मसले का जवाब चाहिए था, आपको उसका जवाब बहुत सारी आयत में मिला, और आप जितनी भी आयत पर गए, आयत नंबर 1 पे गए तो वहाँ उस मसले का जवाब कुछ और था, आयत नंबर 2 पे गए किसी और सूरत में तो वहाँ उसका जवाब और था, आयत नंबर 3 पे गए किसी और सूरत में तो और था. अब बताओ क्या करना है? उसकी उसने मिसाल दी हुई है द वर्सेस ऑफ अल्कोहल. यस, इज्तिहाद करना पड़ेगा. कैसे? देखो सूरह बकरा वर्स नंबर 219 में है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये आपसे पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब के बारे में. शराब को अरबी में कहते हैं खम्र. वैसे शराब अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पीने वाली चीज़. शराबन तहूरा आपने सुना होगा, पाक चीज़. तो शराब हमारे यहाँ मशहूर हुआ हुआ है, जैसे हमारे यहाँ ड्रग्स मशहूर हुआ हुआ है कि ड्रग इज़ अ नेगेटिव टर्म. इट इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म. अगर तुम मेडिसिन की बुक्स पढ़ो तो उसमें पैनाडोल को भी ड्रग कहते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन उसे मेडिसिन कहता है, जबकि मेडिसिन की फील्ड में मेडिसिन दवाई को नहीं कहता. मेडिसिन इज़ अ फील्ड, उसमें 4 चीज़ें पढ़ती हैं: साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. इसको मेडिसिन कहते हैं. आम आदमी गोली को मेडिसिन कह रहा होता है, जबकि डॉक्टर्स हर दवाई को, खा वो सिरप हो, गोली हो, पिल हो, क्रीम हो, उसको ड्रग कहते हैं. लेकिन आम आदमी के नज़दीक ड्रग सिर्फ नारकोटिक्स को कहते हैं या स्टीरॉइड्स को कहते हैं. सो ये एक गलतुल आम चीज़ है. इसी तरह खम्र असल में है, शराब जो है वो उसको नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ मशहूर हो गया. ठीक है, तो शराब का हुक्म सूरह बकरा में सबसे पहले आया है कि कुल फीही मा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, कि इसके अंदर जनाब प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं. कुल फीही मा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इसके नुकसानात इसके फ़ायदों से ज़्यादा हैं. फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं. अच्छा, अल्कोहल में कोई फ़ायदा होता है? अल्कोहल का कोई फ़ायदा बताओ. कुरान कह रहा है अल्कोहल में फ़ायदे हैं लेकिन कम है, उसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं पता यार. आजकल हर जगह पे जाते हो सैनिटाइजर यूज़ करते हो, उसमें क्या यूज़ हो रहा है? बूस्ट एनर्जी. अस्तगफिरुल्लाह, तुम तो दूसरी वाली एनर्जी पे चले गए. भाई कौन सी एनर्जी बूस्ट करनी है? मेडिसिन में इस्तेमाल होती है. यस, देयर आर सर्टेन मेडिसिन व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, स्पिरिट्स, यस, अल्कोहल स्वैब्स में यूज होता है, कफ सिरप्स में यूज होता है, यस, रबिंग अल्कोहल, यस, ठीक है, परफ्यूम्स में यूज होता है, यस. सो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ अल्कोहल, बट फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं. और वो अल्कोहल जो मना है वो फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल मिलती है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो फर्मेंटेशन से शराब बनती है, अंगूरों से बनती है या जौ से बनती है, फिर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, प्रॉब्ली दैट इज़ मीथाइल अल्कोहल, वो मना है. बाकी जो इथाइल है, प्रोपाइल है, नोनाइल है, डिकाइल है, वो मना नहीं होती, या जो सिंथेटिक अल्कोहल्स होती हैं वो मना नहीं होती. नुकसानात क्या क्या है? सबसे बड़ा नुकसान, इंसान पीकर दमादम मस्त कलंदर हो जाता है, नशा है. ठीक है, इंटॉक्सिकेट, इट इंटॉक्सिकेट्स अ पर्सन. जहाज बन जाता है, मैमूना बिल्कुल ठीक है, जहाज बन जाता है, इंसान टुन हो जाता है. ये सबसे बड़ा नुकसान है. अच्छा, अगली आयत जो देखो सूरह निसा में अल्लाह क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह. देखो अल्लाह ताला का अंदाज देखो, कैसे शराब को हराम करार. पहले ये नहीं कह दिया छोड़ दो जी, अल्लाह एक तरीका सिखा रहे हैं कैसे लोगों को दीन की तरफ लाना चाहिए, ग्रेजुअली. अगली आयत नाजिल की सूरह निसा में वर्स नंबर 43, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, कि
ہاں فلائی کرتا ہے بالکل, لیکن اب نیچے آ جاؤ کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم when you are in intoxicated state, نشے کی حالت میں ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی, نماز کے علاوہ پیگ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں ہم, چیئرز. ہم کوک بھی پی رہے ہوتے ہیں تو گلاس میں لا دیتے ہیں, چیئرز کہتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, من تشبہ بالقوم فہو من, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ ایسے ہی ہوگا. تو چیئرز کہنے والے ذرا اس حدیث پہ غور کر لیں. اور طریقے ہو سکتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے, ضروری ہے اس چیز کو بیچ میں لانا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں. جی, ہر وہ چیز جو آپ کو انکانشیس کر دے. یہ میں بھی آپ کو قیاس میں بتاؤں گا عبداللہ طارق کہ کیسے یہ حکم نکالا جائے گا کہ شراب تو حرام ہے ہی, تو کیا ہیروین بھی حرام ہے, کیا جو ہے وہ میریوانا بھی حرام ہے, کیا شیشہ بھی حرام ہے, اس کی ہم بات کریں گے. نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, 40 days تک نہیں جا سکتے, یہ مستند بات نہیں ہے. تو تیسری آیت کیا نازل ہوئی, سورہ مائدہ ورس نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ نے ایک لسٹ گنائی کہ یہ جوا کھیلنا اور تیر چلانا اور جناب یہ پرچیاں ڈالنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ جو کیسینو کا عمل ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں جو شراب نوشی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ شیطان. فاجتنبوہ, اب تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا. تو تیسری جو آیت نازل ہو رہی ہے, دیکھو اب مجھے اگر یہ حکم معلوم کرنا ہو کہ شراب حرام ہے کہ نہیں, تو اگین واپس آ جاؤ اپنے ٹاپک کے اوپر کہ the question must be relevant. میں بتاتا ہوں بھی آپ کو لوڈو کے بارے میں کہ پہلی آیت نے مجھے کیا کہا کہ اس کے فائدے کم ہیں نقصانات زیادہ, منع نہیں کیا. مجھے کیا فتویٰ مل گیا شراب کا کہ نہیں, یہ فتویٰ ملا کہ ہاں فائدہ پی سکتا ہوں, فائدے کم ہیں نقصان, کچھ کلیئر نہیں ہوا. اگلی آیت مجھے یہ بتا رہی ہے سورہ نساء کی کہ نماز کی حالت میں, یہ نماز سے پہلے تو نہیں پینی, ٹھیک ہے, لیکن نماز کے علاوہ شاید قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں نہ جاؤ نشے کے علاوہ, لیکن پھر مجھے یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ شاید نماز کے علاوہ میں پی سکتا ہوں. تیسری آیت مجھے بتا رہی ہے کہ بھئی یہ ایک لسٹ ہے جس میں شراب کا بھی نام ہے, یہ ٹوٹلی حرام ہے. تو جب تین آیات مل رہی ہیں تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے, کس ولی پہ عمل کرو گے, پہلی ولی پہ, دوسری ولی پہ, کہ لاسٹ ولی پہ, تھرڈ ولی, لاسٹ ولی. یس, یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا کہ when you know which حکم came later you will act on that particular حکم. Yes. تو would اجتہاد be required or not? No. Yes. یہی کوشچنز آنے ہیں پیپر میں جو میں پوچھ رہا ہوں, یس اور نو. سچویشن دی ہوگی اور پوچھا جائے گا یس اور نو. سمجھ آ رہی؟ جب مجھے لاسٹ حکم معلوم ہے تو اب اجتہاد کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا مزے کی بات, آگے چلتے ہیں. اگر ایسے حکم سامنے آ جائیں جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا حکم پہلے آیا اور کون سا بعد میں, اب کیا کرو گے؟ چلو ہم نے قرآن سے بہت ساری مثالیں دے دی ہیں, میں آپ کو حدیث سے مثالیں دیتا ہوں. یہ اجتہاد میں مناسب, یس. If we don't know which came later we will do اجتہاد. اس کی ایگزامپلز یہ تمہیں اب نوٹ کرنی ہے, میں نے نیچے انٹینشلی یہ ڈرا نہیں کیا. یہ جو ہے نا جی ڈونٹ نو وچ کیم لیٹر, اس کی آگے تین ٹائپس. فرسٹ ٹائپ وی ول ریکنسائل دی تھنگس. اگر ہمیں سیکوینس پتہ نہ ہو نا تو سب سے پہلے ہم کیا, یہ تو طے ہو گیا کہ اجتہاد کرنا پڑے گا. اگر سیکوینس نہ پتہ ہو کریں گے کیسے, تین طریقے. پہلا طریقہ ریکنسیلیشن. فرسٹ میں نے اوپر لکھا نا جی ریکنسیل کیسے, مثال سے صحابی came and asked Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, can I kiss my wife while I am having fasting of Ramadan? آپ صلی اللہ علیہ وسلم replied no. After some days, another Sahabi came and asked the same question. Ya Rasulullah, can I kiss my wife during my fast? Rasulullah said yes. Both the ahadith are present. اب اگر آج مجھے یہ حکم معلوم کرنا ہے
کہ روزے کی حالت میں کن چیزوں سے منع کیا گیا اور کس سے نہیں، دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ کون سی پہلے آئی ہے کون سی بعد میں آئی ہے، کون سا واقعہ پہلے کا کون سا بعد کا، تو کیا کریں گے، ریکنسائل کریں گے ان دونوں احادیث کو، ایکسپرٹس ملا کے دیکھیں گے، اور جب ملا کے دیکھا گیا تو پتہ چلا the first صحابی which asked and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, he actually forbade him to do that was a young صحابی، young تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ since you are young so you can proceed further, if you start from a kiss then you can move forward, as you are young, your wife is young, so you should not start this act which may lead towards that ultimate act that is haram during Ramadan or during the fast, whether it is nafli or not. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے صحابی تھے وہ بوڑھے صحابی تھے، ان کے بارے میں اندیشہ نہیں تھا کہ اگر وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہی کین بی انوالو ان دیٹ پرٹیکولر الٹیمیٹ ایکٹ آف سیکسول انٹیمیشن، سو آپ نے ان کو منع نہیں کیا. تو ایکسپرٹس نے ان دونوں احادیث کو ملا کر یہ مسئلہ بتایا کہ یہ سچویشنل انالیسز ہوگا، اور اکارڈنگ ٹو پرٹیکولر سچویشن فتویٰ دیا جائے گا کہ جو بندہ یہ فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا روزے کے دوران میں یہ چیز الاؤڈ ہے یا نہیں، تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ینگ ہے، وہ انرجیٹک ہے، اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بھئی اگر میں سٹارٹ کروں گا، کوئی بھی اسپاؤز ہے وہ سٹارٹ کرے گی ایکٹیویٹی تو وہ انوالو ہو سکتی ہے اس ایکٹیویٹی میں، جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس پہ پھر کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. تو یہ سچویشن کے مطابق ریکنسائل کر لیں. ٹھیک ہے، اب جو سیکنڈ اگر ہمیں نہیں پتا، اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اف وی ڈونٹ نو دا سیکوینس آف کمانڈس، ہمیں سیکوینس نہیں پتا. ورسز آف الکوہل میں تو پتا تھا، تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم لاسٹ والے حکم پہ عمل کریں گے. اگر ہمیں نہیں پتا تو کیا کرنا ہے، تو تین چیزیں کرنی ہیں. پہلی ریکنسیلیشن، دوسری ایبروگیشن. ایبروگیشن کا مطلب ہوتا ہے تنسیخ. جو ریکنسیلیشن میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کو عربی میں کہتے ہیں تطبیق، یہ اینڈ میں لکھ دوں گا، مجھے یاد کرانا. اور ایبروگیشن کو کہتے ہیں تطبیق کرنا، تنسیخ کرنا، تنسیخ. دیکھو اب اس کی ایگزامپل سنو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زیارت القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا، حدیث موجود ہے. ایک اور حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں. تو کس پہ عمل کریں گے؟ اس حدیث پہ جو دوسری حدیث کو تنسیخ نسخ کر رہی ہے. خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے والی بھی تھی، میں نے منع کیا تھا، اب جو ہے وہ تمہیں اجازت دے رہا ہوں. تو گویا اس حدیث نے پہلے والی حدیث کو کینسل کر دیا، اور اس حکم پہ عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ قبروں پہ جانے سے موت کی یاد آتی ہے تو اب میں تمہیں الاؤ کر. دیکھو اس کی بھی ایک وجہ تھی، جو مشرکین تھے نا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو مشرک جو ہے نا وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. تو یہ احتمال تھا کہ اگر قبرستان میں جائیں گے تو قبروں میں ان کے جو بزرگ دفن ہیں بڑے، ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں ان سے منتیں مرادیں اپنی پوری کروایا کرتے تھے، اب بھی احتمال ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے روکا. لیکن جب دیکھا کہ اب صحابہ جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں اپنے ایمانک لیول میں، حدیث آیت کو کینسل نہیں کر سکتی، ایکسپلین کر سکتی ہے، آیت کا لیول سب سے اوپر ہوتا ہے. تو کوشچن آنسر سیشن جو ہے بیٹے ہم اینڈ میں کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، لیکن جب دیکھا کہ اب ایمانک لیول بڑھ گئے ہیں، بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، تو کہا اچھا ابھی جا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ جو ہوتا ہے نا پمکن شیل، کدو کا جو باہر والا ہوتا ہے، اس کو لوگ علیحدہ کر لیا کرتے تھے، اس میں سے اس کا جو گودا سا ہوتا ہے وہ نکال کے اور اس کو درخت پہ لٹکا دیتے تھے. ذرا ہارڈ ہوتا تھا، پھر اس کے اندر وہ انگور اور وہ رس وغیرہ جا کے نا درختوں پہ لٹکا دیتے تھے فرمنٹیشن کے لیے، اور چند دن بعد نا وہ بڑی زبردست سی اس کے اندر ایک وائن تیار ہو جاتی تھی، وہ پیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے صحابہ کو منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہی وہ برتن ہیں جو ایک زمانہ دراز تک تم لوگ شراب کے لیے استعمال کرتے رہو. اگر اس میں پانی بھی پیو گے تو تمہیں شراب پینا یاد آئے گا. لیکن کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی نے الاؤ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ چلا اب صحابہ یا وہ لوگ جو پہلے شراب پیتے تھے تقویٰ کے اس معیار پہ آ چکے ہیں کہ اب ان کو دیکھ کے یہ نہیں ہوگا، پھر اجازت دے دی.
اسی طرح اور بہت ساری حدیث ہیں، کتوں کو مارنے کا حکم دیا. ایک صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا. مدینہ میں انٹری پہ کتا مارنے کا حکم تھا، صحابہ نے مار دیا. وہ جو بوڑھی خاتون تھی انہوں نے کہا جی میرا ریوڑ ہے، میرا گلا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب ان کتوں کو مارنا ہے جو کاٹنے والے ہیں، ان کو مارنا ہے جو نقصان پہنچانے ہیں. تو گویا ایک حدیث ملتی ہے کہ تمام ہی کتوں کو مار دو، اور بعد میں پھر ایک ایکسپلینیٹری حدیث ملتی ہے. تو گویا ہمیں ایک حدیث پچھلی حدیث کو منسوخ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس حدیث کے بعد پچھلی والی حدیث کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے. تیسری جو ٹائپ ہے جس سے ہم یہ مسئلہ حل کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سیکوینس پتہ نہ ہو تو ہم اجتہاد کے ذریعے اس کو، اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو بہت ہارمنی آ جائے معاشرے کے اندر. جو میں نے اب لکھا پریفرنس preference preference جو تینوں ٹرمز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی میں نے عربک پہ لکھی ہے تاکہ آپ اگر کہیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. پریفرنس کیا ہے یہ سمجھ لو. تم نے ایک مسئلے کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ کس پہ عمل کروں، حدیثیں زیادہ ہیں. تم نے ریکنسائل کرنے کی کوشش کی سچویشن کے مطابق، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی. تم ریکنسائل نہیں کر سکے بینگ ایکسپرٹ. تم کیا کرو گے؟ ایبروگیشن کی طرف جاؤ گے. یو ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وچ حکم اور حدیث کیم فرسٹ، وچ از فارمر اینڈ وچ از لیٹر. رائٹ. ایبروگیشن بھی نہیں ہو سکی، نہیں پتہ چل سکا کون سی حدیث پہلے ہے. تو جو تھرڈ اصول ہے اجتہاد کا، ان دس کیس اف یو ڈونٹ نو دا سیکوینس آف این آرڈر یو ول پریفر اے حدیث. تم ایک حدیث کو پریفر کر دو، ترجیح دے دو. اس کی مثال جو آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں نے بنایا ہے، ریزنگ ہینڈز ان یور پریئر. اس بات پہ پھر بات ختم کرتے ہیں. نماز میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ. دیکھو دو ایکسپرٹس ہیں، دو مجتہد ہیں جو کہتے ہیں نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے. ایک کا نام ہے امام مالک، ایک کا نام ہے امام ابو حنیفہ. ریزن سن لو یہ کیوں کہتے ہیں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ حدیثیں موجود ہیں اور ہمیں سیکوینس نہیں پتہ تو ہم اہل مدینہ کے عمل کو دیکھیں گے. اور امام مالک جو ہے وہ بالکل شروع کے زمانے میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80-90 ہجری میں ہوتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ان کے والد نے، باقی سب لوگوں نے، کہ مدینہ کے لوگ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ بہت ساری حدیث ہیں تو ہم عمل مدینہ دیکھ لیں گے، اہل جو مدینہ کا عمل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں. یہاں جو مسجد نبی میں عمل ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہی ہوتا رہا. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تو آپ نے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. گو کہ حدیث ہاتھ اٹھانے والی بھی موجود ہے، بار بار ہاتھ اٹھانے والی، رفع الیدین. امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وہ جگہ کو نہیں کہتے کہ جگہ کو دیکھنا. وہ کہتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حدیثیں جو ہیں وہ گو کہ زیادہ ان لوگوں کے پاس ہیں جو ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ حدیثیں زیادہ ہوں، نمبر آف نیریٹرز بھی کم ہوں، لیکن لیول آف نیریٹر زیادہ ہو. تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جی ہم اس حدیث کو لیں گے جس میں بڑے لیول کا صحابی موجود ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں جس میں کہ رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے اس میں بڑے لیول کے صحابی موجود ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 4 جو صحابہ ہیں جو سب سے ٹاپ پر آتے ہیں، ان کے بعد 5واں نمبر اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی فتویٰ دینے کا اختیار تھا. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں ان سے پوچھ لیا کرتے تھے. جب آپ سے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو کسی پوچھ لیتے تھے کہ یہ والی آیت جو ہے تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیتے. اتنا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر. تو چونکہ جس حدیث میں رفع دین نہ کرنے کا حکم ہے اس میں ابن مسعود کا نام ہے، تو یہ جو ابو حنیفہ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بھئی حدیثیں دونوں ہیں لیکن میں پریفر کروں گا ابن مسعود کو. امام مالک کہتے ہیں حدیثیں دونوں ہیں اور دونوں صحیح ہیں لیکن میں پریفر کروں گا اہل مدینہ کے حکم. تو دیکھو یہاں پہ کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، صرف ایک ریزن آف پریفرنس بتا رہا ہے کہ چونکہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے، ایک دلیل دے رہا ہے اور پھر اس دلیل کو پریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے والا غلط ہے. ٹھیک ہے.
اب جو دوسرا گروپ ہے جس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل موجود ہیں، ان کے پاس جو احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ ریز یور ہینڈ اگین اینڈ اگین ڈیورنگ نماز. شروع میں بھی کرنا ہے، رکوع سے اٹھ کے بھی کرنا ہے، پھر تیسری رکعت میں بھی کرنا ہے. اور ان کے پاس نمبر آف نریشنز بھی زیادہ ہیں. لیٹ سے اگر جو جن لوگوں کے پاس احادیث جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں اٹھانا، ان کے پاس 5 حدیث ہیں تو ان کے پاس 7 لیٹ سے فار ایگزامپل. لیکن اور ان کی چینز بھی زیادہ مضبوط ہیں، نمبر آف نریٹرز کم ہیں. لیکن دوسری پارٹی یہ کہتی ہے، مطلب یہ ریسرچ پہ کنونس ہیں کہ نمبر آف نریٹرز بھی کم ہیں، چین بھی اسٹرانگ ہے، حدیث بھی زیادہ ہے. تو ہم جب کسی بھی ایسے مسئلے میں حدیث کی طرف جائیں گے جس میں 2 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں، 3 یا 4 ہیں، تو ہم اس کو پریفر کریں گے جس کی نمبر آف نریشن زیادہ ہوں. جیسے یہ مسئلہ ہے نماز میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں بار بار، تو بار بار اٹھانے کی حدیثیں زیادہ ہیں. تو اس گروپ کا اصول یہ ہے کہ بس جس بارے میں حدیثیں زیادہ ہیں نا اس پہ عمل کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ لیول کس کا ہے. وہ گروپ کہتا تھا جس صحابی جس چین میں بڑے لیول کا صحابی ہے نا ہم اس کو لے لیں گے. اور یہ کہتے ہیں جس میں نمبر آف نریشن زیادہ ہیں. ویسے دیر آر 14 to 15 بیسک ریزنز آف پریفرنس ان دس سنگل رولنگ. یہ جو میں آپ کو نماز میں ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر 15 سے 20 طرح کے دلائل موجود ہیں. میں آپ کو صرف ایک بتا، صرف ایک، 15 سے 20 ہے تو ایک سے نہ سمجھ لینا کہ ایک ہی ریزن ہے ان کے پاس اور ایک ہی. 15-16 ان کے پاس ہیں، 15-16 ان کے پاس ہیں، اور دونوں آمنے سامنے ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں لکھے ہوئے. 20-30 صفحات کی ڈیبیٹ ہے، وہ پڑھنے سے منع آتا ہے. ایک بندہ ایک دلیل دیتا ہے، دوسرا دوسری دیتا ہے، تیسرا تیسری دیتا ہے. لیکن مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اب میں آپ کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. پریفرنس کا. آسان زبان میں کہہ دوں، ایک گروپ سمجھتا ہے کہ نماز میں ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، نبی کے طریقے کے قریب ہے. دوسرا گروپ سمجھتا ہے کہ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب کا ذریعہ. لیکن کوئی گروپ یہ نہیں کہتا کہ نماز میں ہاتھ، میں اٹھانے والا گروپ ہوں اور جو نہیں اٹھائے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی نہیں، اہل علم کبھی یہ نہیں کہتا. اور جو لوگ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کوئی فتویٰ کسی جگہ پر. چیلنج ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ نکال کے دکھاؤ کہ وہ یہ کہے کہ جو بار بار نماز ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ان کی نماز نہیں ہوتی. ڈیبیٹ کس بات کی ہے؟ دونوں گروپس مخلص ہیں امت کے ساتھ. دونوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے امت کو وہ پرپوزل دیں جو اللہ کے نبی کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں، رائٹ. اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں. لیکن کسی گروپ نے دونوں کے پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اور تمہاری نہیں ہوتی. آج چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے بچوں، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. انسان، میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ لڑائی جھگڑے کی طرف آواز بلند، کیونکہ علم نہیں ہے نا. پہلے علم کا مطلب میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا، ٹائم نہیں ہے صرف یاد کرا دیتا ہوں کہ جب ایک اہل فکر دوسری طرف نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ ان کو فالو کر رہا ہے، اور وہ اگر ان کی طرف وزٹ کرنے آ رہے ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں. اور یہ ایسے ایک واقعات نہیں بے شمار ہے. موجودہ دور میں بھی ایسا ہے، بڑے عالم ملتے ہیں جو بڑے پکی ریسرچ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن جب بھی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ہاتھ اٹھانے والا تو ہاتھ اٹھائیں گے کہ اس وقت اس کا احترام ضروری ہے. تو یہ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جائز ناجائز حلال حرام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ پریفرنس کا مسئلہ ہے کہ یہ چیز افضل ہے. بس اتنی سی بحث ہے. ایک گروپ کہتا ہے بھئی یہ کرو، یہ سنت کے قریب ہے. دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں یہ حدیث دیکھو، یہ سنت کے قریب ہے. تو چونکہ دونوں کی وہ نہیں مل رہی کہ بھئی پہلے کی کون سی گو کہ اس پہ بھی اب ریسرچ سامنے آ گئی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی پروف کر دیا ہے کہ یہ والی حدیث بعد میں آئی، لیکن ابھی اس پہ مزید کام جاری ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال بعد، کیونکہ اب سافٹ ویئر آ گئے نا، حدیثوں کو بہت ایک ہی جگہ پہ کمپائل کرنا بہت آسان ہو گیا. سو اس بحث میں مت پڑو. What you have to do, you should do your academic research, and then جس پہ تمہارا شرح صدر ہو جائے. کچھ لوگوں کو یہ بات کلک کرے گی یار اس پہ حدیثیں زیادہ ملتی ہیں، اس پہ عمل کر لو. اور کچھ لوگوں کو یہ بات کلک کرے گی یار اس پہ حدیثیں تو کم ہیں لیکن جو نریٹرز موجود ہیں نا اس کی چین میں وہ ذرا لیول کے. ابن مسعود موجود ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خادم کہلاتے ہیں. آپ کو وضو کراتے تھے، آپ کو جوتے اٹھاتے تھے. تو ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ابن مسعود کو نبی کی نماز کا نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے.
इसलिए इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला को वो प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई इन्होंने अल्लाह के नबी की नमाज को करीब से देखा, ये नमाज में हाथ नहीं उठाते थे, हम इनको फॉलो करेंगे, यानी इनकी हदीस को फॉलो करेंगे। सो ये शरह सदर की बात है। पहले अपना एकेडमिक रिसर्च करो, दोनों साइड की वो पढ़ो, फिर जिस पर तुम्हारा शरह सदर हो गया इस पर अमल कर लो। इस पर नाजायज़ जायज़ हलाल हराम की कोई बात नहीं। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आयत हिराबा, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं की, और जिसमें ये बताया जाएगा कि कुरान में एक आयत आई है लेकिन उसके बावजूद बावक़ात हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इज्तिहाद करें, तो ऐसा क्यों होता है इस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एनी क्वेश्चन? हाँ देखो, यही बात है कि देखना ही पड़ेगा। आपका जो सवाल है कि कुरान ने हराम करार नहीं दिया, तो फिर हदीस को भी देखा जाएगा ना। तो अगर हदीस में भी ना मिले तो ये देखा जाएगा कि कुरान और हदीस के बाद जो कुरान और हदीस के एक्सपर्ट्स हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, बाकी बड़े लोग हैं जो कुरान और हदीस को समझने में सबसे पहले ज़माने के लोग हैं, तो उनको देखा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। अगर उसमें भी नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा अगर कुरान और हदीस में इसका आंसर होता, इससे मिलती जुलती सिचुएशंस को निकाला जाएगा, फिर कुरान और हदीस क्या कहता, तो फिर इसके मुताबिक एक फतवा जो है वो निकाला जाएगा। अब उस फतवे के ऊपर जब एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएं, जिसको कहते हैं कंसेंसस हो जाए, जो थर्ड सोर्स था शरिया लॉ का, इजमा हो जाए, तो अब मेरे आपके लिए ज़रूरी है कि हम जिस मसले के ऊपर स्कॉलर्स इकट्ठे हो गए ना, उन्होंने पहले रिसर्च की, टाइम लिया, 50 साल लिए, 60 साल लिए, 100 साल लिए, लेकिन फिर जब उम्मत को एक फतवा दे रही है ना कि दिस इज़ हलाल एंड दिस इज़ हराम, तो अब मेरे आपके लिए ज़रूरी है कि हम, क्योंकि सहाबा के ज़माने से इस बात की मिसाल मिलती है कि जब सहाबा एक बात पर इकट्ठे हो गए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि तमाम सहाबा और अहले बैत ने उस पर अमल किया, तो इसमें ये दलील है कि फिर अगर एक्सपर्ट्स किसी दौर के इकट्ठे हो जाएं और अग्री कर जाएं, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अग्री कर दें, तो फिर एक आम उम्मती को उस पर अमल करना चाहिए। देखो, नजासतों की बहुत सारी इकसाम है, नजासत हुक्मी, नजासत हकीकी, नजासत गलीजिया, नजासत हकीकिया, इसकी पूरी डिटेल है, पूरी लिस्ट है, वो आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ जानवर हैं, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ब्लड है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे जानवर हैं जिनको आप हलाल नहीं कर सकते, उनसे रेलेवेंट है, उनके अहकामात और हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनको आप हलाल कर सकते हो, उनके अहकामात और हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड है, एक्सेट्रा। एक लंबी लिस्ट है, तो आप मुझे ईमेल करना, उसके अंदर मैं देख के जो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई मैंने आपको बता दी हैं, बट देयर आर सम थिंग्स कि उनको हम देख लें। अपेरेंटली वो चीज़ जिससे इंसानी तबीयत कराहत करे और उसको नापाक समझे, इंसानी तबीयत भी उसको बता देती है, तो उसको मिट्टी में नहीं होना चाहिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आपकी अटेंडेंस के बारे में मैं दोबारा बता दूं कि आप उसको फौरी तौर पे आज में या कल में देख लिया करो, और अगर आपको लगे कि आप एब्सेंट हो तो मुझे फिर ईमेल में ही बता दिया करो, और जल्दी बता दिया करो, ताकि क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट होने के बाद फिर उसको एडिट नहीं किया जा सकता। एनी अदर क्वेश्चन? The deadline is today at 11:59 p.m. through LMS. Through email or WhatsApp, I will not read or see your emails or LMS में हो रही है नहीं हो रही है, तुमने इसको करना है। बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद जाके पता चलती हैं कि पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो लाहौर वापस आना पड़ता है। वो HEC वाले कहते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, तो अगर तुम्हारा LMS नहीं चल रहा तो तुम उसके लिए एफर्ट करो। connected.umt.edu.pk के ऊपर ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, उसमें देखो कैसे का जवाब उसमें। 12 बजे करने से आज वो चूँकि 12 बजते साथ ही वो हो जाता है, तो आज जब 12 बजे होंगे तो उसमें चला जाएगा, बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?
چلو اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا کر دے، اور جتنی باتیں آج ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ صرف باتوں تک ہمیں نہ رکھے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔